إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پہ تنہا نہیں چھوڑا، رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی بھیجی. زندگی کی راہوں پہ کیسے چلیں، رشتوں کو کیسے نبھائیں، خالق کو کیسے راضی کریں اور مخلوق سے رشتے کیسے استوار کریں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عملی شکل میں رہنما بنا کے ہادی و راہبر سید البشر امام الانبیاء شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خوبصورت اور خوبصورت ہستی ہمیں عطا فرمائی، اور انہیں یہ اتھارٹی دی، بلکہ پہلے حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. محبوب، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے آپ کو رسول اور پیغمبر چنا ہے، جو ہم آپ پہ نازل فرمائیں آپ اپنی امت کو پہنچا دیں. یہ ذمہ داری آپ نے لگ بھگ 23 سال، عمر کے 40ویں سال سے لے کے 63 سال آپ کی جب عمر ہوتی ہے، لگاتار دن اور رات اس ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے نبھایا اور کمال نبھایا. یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ قدسیوں کے نفوس اس زمین پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب سے وہ معاملات جو رب نے اتارے، بھیجے، نازل فرمائے، آپ نے اپنی امت کو بتائے، پڑھائے، لکھوائے، سمجھائے، عمل کر کے دکھایا. جن چیزوں سے رکنا تھا رک کے اور بچ کے دکھایا، اور پھر پوچھا الا هل بلغت، جو میری ذمہ داری تھی میں نبھا چکا، جو پہنچانا تھا پہنچا چکا، آپ کو ملا کہ نہیں؟
1.25 लाख कुदसियों के जवाब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाह हैं, ना आपने दिन देखा ना रात देखी, जो जिम्मेदारी थी उसको पहुंचाया है, फिर आपने रब को गवाह बनाया। अल्लाहुम्मा शहद, मेरे मालिक इन गवाहियों के ऊपर तेरी गवाही डाली जा रही है। और आसमान से पयाम आ गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। महबूब जितने फर्ज थे मुकम्मल, जितनी नवाही थी मुकम्मल, जितनी शरीयत थी मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन के हवाले से हर चीज जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तलक जरूरत थी, क़यामत तक रहेगी, हमने उसके उसूल, ज़ाब्ते, कायदे उतार दिए हैं, मुकम्मल कर दिए हैं। व अतममतु अलैकुम नेमती, यही मेरी नेमत है जो आज इत्माम हो चुका। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिंदगी गुजारने के लिए लाइफ पैटर्न मैं बतौर इस्लाम वो उससे राजी हो चुका। यही आपकी जिंदगी के लिए रहनुमा, यही हादी और यही रहबर। हजरात, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने, आज मीडिया का दौर है, आपकी और मेरी जिंदगी का एक एक पल तब भी महफूज नहीं हो सकता, बड़ा कुछ अधूरा रह जाता है। कितने मीडिया पर्सन्स हैं जिनकी जिंदगियां अंधेरों में हैं, दुनिया बहुत कुछ जानने के बावजूद भी नहीं जानती, मगर मेरे रब ने कमाल एहतमाम किए कि अगर ये जिम्मेदारी लगाई थी तो साथ ये भी ऐलान फरमा दिया। ये सूरतुल अहज़ाब है, आयत नंबर 21 है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने जो महबूब की ड्यूटी लगाई वो तो है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, मेरा रसूल, मेरा पैगंबर जो तुम्हें दे वो आपने लेना है। वमा नहाकुम अनहु फंतहु, जिससे रोके रुकना है। और यह भी ज़हन में रख लो कि वो पैगंबर है कौन। कोई उठ के उनकी कुर्सी पे बैठ के दावा नबूवत करने आए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वो मुद्दई नबूवत झूठा तो हो सकता है, मेरा नबी या रसूल नहीं हो सकता। मैंने नबूवत के सिलसिले का इख्तिताम फरमा दिया है, और जो मेरे महबूब ने देना है वो लेना आपकी जिम्मेदारी, जिससे रोकना है रुकना आपकी जिम्मेदारी है। और याद रहे, जब मैं कोई फैसला कर लूं, मेरा फैसला क्या है कि मैं युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे पैगंबर को फॉलो किया उसने मुझे फॉलो किया, जिसने उनकी पैरवी करी उसने मेरी पैरवी करी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हम बुलाते हैं तो वो बोलते हैं, हम देते हैं तो वो आगे बांटते और पहुंचाते हैं। लिहाजा सुन लीजिए कि तुम्हें यह फैसला सूरतुल अहज़ाब ही में सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये पैटर्न, तुम्हारे लिए उनका उसवा और कुदवा, तुम्हारे लिए सुप्रीम रोल मॉडल है। सारे हुस्न इसमें है, सारे जमाल इसमें है, मुकम्मल कमाल इसमें है।
یہ تمہیں فالو کرنا ہوگا. لمن کان یرجو اللہ، لیکن یہ کر کون سکے گا؟ جس کا اللہ کی ملاقات کا یقین پختہ ہوگا اور اسے مرنے کا ڈر ہوگا اور رب کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی فکر ہوگی. والیوم الآخر، اور سزا و جزا کے دن جب ڈیل اس بنیاد پہ ہونی ہے کہ کس نے ان کی مانی تھی کس نے نہیں مانی تھی. جب کوثر کے جام 50,000 سال کی پیاس میں اسے ملنے ہیں. وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، جس نے محبوب کو معیار بنایا ہوگا، کوثر کے جام اس کے مقدر، اور جس نے ان سے ہٹ کر کے مرضیاں کی ہوں گی. دیدار بھی میسر نہیں، درمیان میں دیوار ہے. پانی بھی میسر نہیں، درمیان میں دوریاں ہیں، اور ساتھ میں دھتکار بھی ہے، پھٹکار بھی ہے، لعنت بھی ہے. سحقن سحقا، سحقن سحقا، میری آنکھوں سے دفع دور ہو جائیے. اللہ انہیں دھتکار اور پھٹکار دیجیے. یہ کسی مسلک کا نام نہیں بلکہ رویوں کا نام ہے. جس نے بھی محبوب کو اسوہ حسنہ نہ مانا، وذکر اللہ کثیرا، اور قدم قدم پہ اسے اگر لوگ اور لوگوں کی سوسائٹی یاد رہی، ان کو خوش کرنا مقصود نظر رہا، تو یہ بندہ سیرت نہیں اپنا سکے گا. لیکن جسے اللہ کی فکر، اللہ کی حیا، رب کا ڈر، آخرت کی فکر، اپنی سزا و جزا اور حساب و کتاب کا اور اپنے احتساب کا جسے فکر ہوگا، وہی بندہ بدلے گا اور آپ کے ساتھ جڑا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اگلے پارے میں جا کے، یہ 21واں پارہ ہے، 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایمان کا معاملہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، دنیا مانے یا نہ مانے لیکن میں اپنے آپ کو مومن مانتا ہوں. یہ ہر بندے کی خصلت ہے. کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ خود کو مومن کہتا ہے، اور اللہ فیصلہ دیتے ہیں کسی بھی مومن کے لیے، مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ کسی فیصلے کو اتار دیں، جبریل لے آئیں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ سنا دیں، تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی شایان شان یہ نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ کسی معاملے میں یہ اختیار رکھیں کہ میری مرضی کر لوں یا نہ کروں، میری مرضی بدل دوں یا میری اتھارٹی میں اس کو چینج کر دوں، میری سمجھ، میرا فہم، امتی کا فہم، فلاں عالم خطیب ادیب کی سوچ، فلاں بڑے امام کی رائے اور اس کا قول، مفسر یا محدث یا فقیہ کا فیصلہ. اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ وقت کا صحابی کیوں نہیں ہو، اہل بیت کا فرد کیوں نہیں ہو، یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا. اختیار نہیں دیا ہم نے. اگر پھر بھی کوئی کرے تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، وہ کوئی بھی ہوا، ومن عموم کا ہے سیغہ، جس نے بھی یعص اللہ، نافرمانی کی، امر بدلا، سوچ بدلی، فکر بدلی، رائے بدلی، ذہن بدلا، یہ بندہ نافرمان ہے اللہ کا ورسولہ، اور اس کے رسول کا. ساری دنیا کہے بڑا عظیم، بہت کمال کا زبردست فقیہ، ادیب، عالم شایان شان، القاب صاحب کے لاہے کے، خطیب اعظم، ادیب اعظم، علامہ، عظیم سکالر، بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی، ولی اللہ کا فیصلہ ہے فقد ضل ضلالا مبینا، یہ واضح طور پہ کھلا گمراہ ہے جسے گمراہ کہنا چاہیے. یہ آیت اگر رک کے پڑی ہوتی تو میں اس منبر پہ 1.5 فٹ اوپر ہو کے کبھی جھوٹ نہ بولتا، مرضی کا دین دنیا کو نہ دیتا،
دھوکے نہ دیتا, پیور اور خالص, الا للہ الدین الخالص. اور یہاں اللہ نے جو بات کہی کہ گمراہ ہو کے جائے گا کہاں؟ بندہ جب بھولتا ہے تو اپنے گھر نہیں کہیں اور جاتا ہے, اپنے شہر نہیں کہیں اور جاتا ہے. بچہ بھولے تو اپنے گھر نہیں آتا, جانور بھولے تو اپنے فارم میں نہیں آتا. جائے گا کہاں؟ اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, بھیجے ہوئے ہمارے نمائندے کا نافرمان. یہاں کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, عصیان کیا, اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار کے گمراہ کر کے ماریں گے. اور جائے گا کہاں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس نے پیغمبر کی ہدایت آنے کے بعد نافرمانی کی اور میرے نبی کے یاروں کا, یارانے اور گھرانے کا انداز نہ اپنایا. وہ سنتے تھے تو مانتے تھے, سمینا و اطانا, آمنا و صدقنا, اور ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا کہ پھر اسی کی تصدیق کرتے تھے جو آپ دیتے تھے, کسی اور کی تصدیق نہیں کرتے تھے, وہ اپنے عمل سے اظہار کرتے تھے. لہذا ہم اس کو دنیا کی سزا کیا دیں گے؟ نولیہ ما تولی, جدھر کو منہ مہار بن کے, شتر بے مہار بن کے, بے لگام بن کے, آزاد بن کے, جدھر بھی دوڑے گا دوڑے, جدھر جانا چاہتا ہے جائے. ناراضگی کی شدید ترین انتہا ہوتی ہے. گھر سے بچہ نکلے تو آپ پیچھے سے بھاگ کے روکتے ہیں, بیوی دروازے سے باہر ناراض ہو کر کے نکلے یا مرضی کرنے لگے تو آپ روکتے ہیں, کوئی رشتہ دار ایسے کرنے لگے تو روکتے ہیں. کل آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا, بلکہ ایک سین دیکھا ہوگا, ایک آدمی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے نہر اور دریا کے پل پہ, کوئی اس کا رشتہ دار وہاں نہیں ہے, عامت الناس ہیں, عوام ہے, مگر انسانی تڑپ, ایک آدمی نے اوپر سے اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کے کان میں اسے کچھ کہہ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے, جان ہے تو جہان ہے, راستے بڑے, اور یہ نافرمانی کی زندگی نہ کر, چھلانگ نہ لگا. ایک آدمی نے, وہ پل کے چھوٹے چھوٹے سریے ہیں, ان کے اندر سے ہاتھ بھی نہیں گزرتا اور اس نے اس کا بیلٹ پکڑا ہوا ہے, اور تیسرے نے نیچے سے سریے موڑ کے اس کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں کہ تو نے چھلانگ نہیں لگانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی امت کو جہنم میں چھلانگ لگانے سے پیچھے سے جپھے مار مار کے پکڑ کے روک رہا ہوں, نہ جاؤ, نہ جاؤ. اور صراط مستقیم پہ دونوں طرف گمراہی ہے, خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں, شیاطین پیچھے بیٹھے آوازیں مار رہے ہیں, آوازیں مار رہے ہیں. مجھے ایک دکان پہ جانا تھا اور مجھے اس کی پوری نشانی تھی. ایک شہر ہے پاکستان میں, پنجاب میں, پرسنل جانتا ہوں کہ خالص اصلی پرانی خاندانی دکان وہ ہے. مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, سیم اس نام کی 17 سے 20 دکانیں اور بھی تھیں, سیم نام, اور سب نے لکھا ہوا ہے اصلی پرانی قدیمی. اور جہاں سے بھی گزر رہا ہوں آوازیں مار کے آ جاؤ پاجی آ جاؤ. اگر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ لٹیروں کے پاس نہیں جاتے, اور اگر آپ کو یقین ہو کہ مجھے وہیں جانا ہے اور خالص لینا ہے, اصلی لینا ہے, 2 نمبر یا نقلی نہیں, تو پھر لوگوں کی آوازیں کوئی اثر نہیں کرتی. بندہ کہتا ہے جی مجھے پتا ہے, یہاں لاری اڈے میں کتنے لوگ ہیں, آپ نے لاہور جانا ہوتا ہے, آپ کو, آپ کی فیملی کو, بچوں کو, بیوی کو, بیگ کو, کپڑوں کو, بوریوں کو, سامان کو چھین رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ آؤ. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کمپنی پہ جانا ہے, کون سی ٹھیک ہے, تو آپ پتا رکھتے ہیں. آپ نے جنتوں میں جانا ہے, اللہ کے پاس سے گزرنا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, تو پھر آپ کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ چل کے جنت ملے گی. اللہ کہتے ہیں نافرمان کو, انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کو ہم دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ جدھر جاتا ہے جائے. اور جب آپ بچے پہ شدید ناراض ہونا, میں نے باپ کو دیکھا ہے, باپ اوپر سے
अखरोट के छिलके की तरह सख्त और अंदर से नरम, बादाम की तरह अंदर से शफीक नरम मुफीद, ऊपर से मजबूत तरीन। बाप का भी लोहा पिघल जाता है अगर बच्चा दरवाजे से बाहर जा रहा हो तो, लेकिन ये कभी कभी पत्थर होके कहता है जा जहां जाना है चला जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा। अल्लाह फरमाते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, मैं दिन में 30 मर्तबा अपनी किबरियाई का ऐलान करके अल्लाह अकबर कह के, हर अजान में 4 मर्तबा और दिन में 20 मर्तबा तुझे बुलाता हूं, हैया आजा, लौटा कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ, क़याम रुकू सुजूद की तरफ, मेरे दीन मेरी शरीयत की तरफ, मेरी वही की तरफ। लेकिन जो बंदा मेरे महबूब का नाफरमान बन जाए ना, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम कहते हैं जा दफा हो, जहां जाना है, हम उसे नहीं बुलाते। नाराजगी की शदीद तरीन किस्म है कि अगर आप मुंह मुहार हो चुके हैं, जो मन में आता है करते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सारी दुनिया का हया और डर तो है, लेकिन अल्लाह का डर नहीं, पैगंबर की हया नहीं, सुन्नत की हया नहीं। हालांकि सबसे बड़ा प्यार मां बाप से बढ़ के, बहन भाइयों से बढ़ के, अजीजों अकारब से बढ़ के, खून के रिश्तों से बढ़ के, अपनी असल नस्ल से बढ़ के, और पूरी कायनात के इंसानों और यारानों से बढ़ के अगर प्यार चाहिए था तो ये मोहम्मद रसूल सल्लम का हक है, उनको दिया जाए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, मगर ये नहीं दे पाया। अल्लाह कहते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, ये जो चाहेगा हम इसको उसी तरफ फेर देंगे। वह नुस्लिही जहन्नम, कयामत के दिन इसको धकेल के बिल्डोज करके जहां फेंका जाएगा ना, वो जहन्नम के गड़े हैं। वह साअत मसीरा, कितना ही बुरा ठिकाना और अंजाम है, कितना ही बुरा है। हजरात, ये आयतें सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुन्नियों के लिए नहीं है, ये देवबंदियों या बरेलवियों या शिया के लिए नहीं है, ये किसी सोलवर्दी चिश्तवर्दी या किसी भी आल वर्दी के अंदर रहने वालों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए रब ने उतारी है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान हमने उतारा ही इसलिए है कि इंसान रहनुमाई ले। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जो डरेगा उसी में इंसानियत होगी, वही इसे पकड़ पाएगा, वही लेगा। आपसे मैं पूछता अच्छा नहीं लगता, कभी खुद से पूछा करें मैं सुन्नत से कितना प्यार करता हूं और जैनवन सुन्नत मेरे पास कितनी है। सुन्नत के नाम पे मेरे पास 2 नंबर माल कितना इकट्ठा है, और बिदआत को हसना कह के, खूबसूरत कह के, जमील कह के मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में, मेरे इल्म में, मेरे अमल में, मेरी जिंदगी में कितना कुछ कूड़ा इकट्ठा है, क्या मैं कुछ सफाई करूंगा? लोग तो अपनी सेफ के अंदर पड़ा हुआ इजाफी सामान भी निकाल लेते हैं। घर से कितना हर दिन आवाज आती है, छाण बूरा बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो, टूटियां जुतियां, ये वो, अपने बाल कंगी शंगी वो बेच लो। हम कबाड़ निकाल देते हैं, कभी कबाड़ निकालेंगे, कभी खुद को साफ करेंगे, कभी छांटी होगी, कभी असल और नकल की पहचान होगी, वगरना अंजाम तो यही है। कभी खुद से पूछेंगे तो बात बनेगी, वगरना दुनिया आपको कहेगी ठीक है जी जिथे लगे हो जबरदस्त, एवं ही प्रोफेसर गला फाड़दा रहिंदा, चीखदा रहिंदा, तुसी फिट हो, तुसी ठीक हो। और ये मैं खुद को भी कहता हूं, दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा खुद से मेरा यह सवाल होता है कि जी तू जान शिकंजे चाहिए तो तेरे नाल खलोना किसे नहीं हो। ये इतने लोग के हजारों के मजमे से मैं खिताब करता हूं, ये अकड़ और फखर संभाल के रखना किसी काम का नहीं है। अगर तू ठीक नहीं तो सारा जग भी ठीक हुआ तो बर्बादी है। कभी आप भी अपने से एहतिसाब करके देखिए, रोजों का फायदा उसी को है। मन सामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबा, ईमान के साथ एहतिसाब भी के साथ, खुद एहतिसाब भी।
قیام کا فائدہ اس کو ہے من قام رمضان ایمان واحتسابا، جو پورے یقین کامل کے ساتھ اور خود احتسابی کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیلۃ القدر کا بھی فائدہ اس کو ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے خود احتسابی کی ہو۔ تو آج کا سوال یہ ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں خود سے پوچھوں، سوسائٹی میں دیکھیں کہ میں اپنی 30 40 50 سالہ زندگی میں من مانیاں کتنی کر چکا ہوں اور سنت کو میں نے کتنا لیا ہے۔ باقی رہ گیا لوگوں کے خطبے، بڑے سارے علامے، سمجھدار، اہل علم، ڈگریوں والے، صاحب لباس، بڑے خوش خوراک، بڑے بڑے اونچے کلے، دستار فضیلت، بڑے بڑے خوبصورت جبے، بہت خوبصورت بلڈنگیں، بڑے اچھے اچھے منبر و محراب، آپ کو بولتے ہوئے کہیں گے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، تو لہذا اچھی بدعت لینی چاہیے۔ میں ہر جمعہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خطاب آپ کو سناتا ہوں، اور آپ نے کہا تھا، کوئی علامہ صحابہ میں سے کھڑا ہو کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور کیا کر رہے ہو، بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کوئی خوشی نہیں جب دیا نہ ہو، کوئی غمی نہیں جب دیا نہ ہو، کوئی شادی نہیں، چھوٹی بڑی عید نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی نماز کسی بھی حوالے سے پڑھی گئی، مجمع اکٹھا ہوا، آپ نے یہ لفظ ضرور کہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کائنات میں سب سے سچی سچی کھری اصلی ایک نمبر صادق و مصدوق پہ اتری ہوئی اگر کوئی بات ہے تو رب کا قرآن ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ، دنیا میں جتنی راہیں، جتنے طریقے، جتنے انداز، جتنے سٹائل، جتنی طریقتیں ہو سکتی ہیں، جتنے لوگوں کے اسوے اور قدوے ہو سکتے ہیں، ان سب سے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ بائی نیم، وہ طریقہ ہے محمد کا سلسلہ، کسی اور کا نہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو میں بھی رک جاتا، میں سوال نہ کرتا کبھی خود سے کہ سنت سے تو اتنا بیزار کیوں ہے اور بدعت سے تیرا اتنا پیار کیوں ہے کہ 90% لوگ بدعت کا دفاع کریں، 10% لوگ سنت کی دعوت کی طرف بلائیں اور وہ برے لگیں اور دشمن لگیں۔ تیرا معیار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ اور؟ نبی معیار ہے یا امتی ہے، پیمبر ہے، یا پھر تیرا معاشرہ اور تیری سوسائٹی، تہذیب، تمدن اور کلچر ہے؟ تیرا ساتھ کس نے دینا ہے؟ یہ سوال میں کبھی نہیں کرتا اگر اگلے لفظ نہ ہوتے۔ آقا فرماتے ہیں، سنیے گا اور پورا تڑپ کے درد سے سنیے گا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ لوگوں، فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے کناروں تلک 7 بر اعظموں کی آبادی مل جائے، 249 ملک مل جائیں، 3000 سے زیادہ زبانوں میں، لب و لہجوں میں خطیب بولنے لگے، ادیب لکھنے لگے اور کہیں کہ بڑا خیر والا معاملہ ہے، جو جدید سے جدید، نئے سے نیا، جدت والا، ماڈریشن۔ آئیے اس طرف، محبوب کہتے ہیں سن لو دین کے معاملے میں شر الامور محدثاتها، مجھ محمد کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دین میں کچھ بھی نیا ڈالنے کی کوشش کرو گے، اس سے برا چہرہ، کالے چہرے والا، اس سے بدترین، اس سے خبیث ترین کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ شر الامور، شریر ہے، شر والا ہے، برائی والا ہے، گندگی والا ہے، خلاظت والا ہے، مکروہ چہرے والا ہے۔ شر الامور محدثاتها۔ اور میں اگر بات اتنی ہوتی تو پھر بھی میں سوال نہ کرتا،
آپ فرماتے ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ساری دنیا کے اصول ہی مل جائے میرے پیغمبر کا اصول سنیے، میں جوتے کی نوک پہ رکھ دوں پوری دنیا کے اصول، میرے پیغمبر کا فرمان عالی شان وہی پہ مبنی، ہر عید کے خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر ملاقات کے خطبے میں محبوب کہتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں پھر بھی سوال نہ کرتا اگر بات یہاں رک جاتی۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہو بدعت اور گمراہی نہ ہو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کس سے گمراہی ہے؟ سنت سے، سنت کے رستے سے، حق کے رستے سے، توحید کے رستے سے، شریعت کے رستے سے، وحی کے رستے سے، دین کے رستے سے، صراط مستقیم سے۔ یہ آپ کو سائیڈ پہ کر دے گی وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ میں پھر بھی سوال نہ کرتا اگر اگلا جملہ نہ ہوتا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دنیا کہہ رہی ہے کہ بدعت حسنہ جنت میں جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گمراہی میں لے کے جائے گی اور گمراہی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور یہ آپ خطبہ کن کو دے رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، اپنے یارانوں کو، اپنے گھرانوں کو۔ سارے لوگ اس وقت تھے، مفسر عبر الامہ بیٹھے تھے، فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، خلفائے اربعہ تھے۔ ان میں سے تو کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اٹھ کے اپنے اصول، قاعدے، ضابطے، اپنی سمجھ، اپنی عقل اور دانائی، پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی زمام سنبھالی ہے تو پہلا کام جو کیا تھا کرسی منگوائی تھی۔ کرسی منگوا کے آپ براجماں ہوئے، تشریف فرما ہوئے، پانی کا لوٹا منگوایا، وضو کیا، سارا طریقہ بتا کے کہنے لگے کہ یہ ہے میرے محبوب کا وضو۔ اور محبوب نے جب وضو کر کے دکھایا تھا تو کیا کیا تھا؟ سارا طریقہ بتا کے کس چیز کو کیسے دھونا ہے، خلال کہاں کہاں ہے، مسے کہاں کہاں ہیں، اور کتنی مرتبہ۔ ایک مرتبہ ہو جائے بسم اللہ، دو مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوسری دفعہ پھر بھی محسوس ہو رہی ہے، تیسری دفعہ، لیکن چوتھی دفعہ نہیں۔ فمن زاد علی ھذا، جو اس سے آگے بڑھے گا، ریڈ لائن کراس جو کرے گا، میں نے حد بندی کر دی ہے۔ فمن زاد علی ھذا، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میری طریقت، یہ ہے میرا اسوہ، یہ ہے میرا قدوہ، جس نے اس سے زیادہ کیا، جس نے اس سے زیادہ کیا، فمن زاد علی ھذا فقد اساء، دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہے، ایسے کر لو، بڑے فائدے ہیں، گردن تر و تازہ ہوتی ہے، پورا حرام مغز، ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ لکھا ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اپنی کتابوں میں، اثبت العرش ثم نکش، پہلے جس چیز پہ نقش و نگار کرنا ہے وہ دیوار تو بنا۔ ہم نے وال پیپر لگایا ہے، پہلے وال تھی تو وال پیپر لگایا، دیوار ہو نا اور نقش و نگار شروع کر دیا جائے، چہرہ ہو نا اور میک اپ شروع کر دیا جائے اور تعریفوں کے پل باندھے جائیں، وہ جناب بڑا حکمت ہے اس میں۔ پہلے کوئی صحیح سند سے میرے نبی کا فعل تو ثابت کر لے، ہو جائے تو اس کے بارے میں 100 رائے دینا۔ میں کھڑا ہوں، ہاتھ دھونے میں جتنی خوبیاں لکھ سکتے ہو لکھو، میڈیکلی جتنے فوائد درج کر سکتے ہو کرو۔ کرونا آیا تھا، ہاتھ دھونے پہ، وضو پہ کتنے لوگوں نے کہا، ہم کچھ بولے، ہم نے کہا بڑا اچھا ہے بھائی کرو، سنت ہے، لیکن اپنی مرضی سے اضافہ کرو، فقیہ بن کے، ادیب بن کے، عالم بن کے، علامہ بن کے، خطیب و ادیب بن کے، عالم و فاضل بن کے، مفسر و محدث بن کے، فقیہ و سمجھدار بن کے، تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آقا نے کھل کے کہہ دیا فقد اساء، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے برا کیا۔
وتعدى، یہ اپنی امتی کی لائن سے آگے حد کراس کر گیا ہے، حد کراس کر گیا۔ آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں کہ نہیں پتر حد ادب، اولاد بن کے رہ، نظریں جھکا، بولنے سے پہلے سوچ کس سے بات کر رہا ہے، استاذ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا امتی ہو کے میرے طریقے کو چھوڑ کے آگے بڑھے اور کہے بڑا اچھا ہے، فقد اساء، میں کہتا ہوں برا ہے، وتعدى، جور و تعدی کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا، اس نے حد سے اپنے کو اب کے بڑھا لیا ہے، وظلم، 120 کے اوپر جا رہا ہوتا ہے موٹر وے پہ، اب تو وہ بھی چینج کر دی گئی ہے، 100 کر دی گئی ہے، سپیڈ اوپر ہو، کیمرے لگا کے پکڑ کے روک کے بھائی تیری سپیڈ اوور تھی، چالان، مگر امتی کا چالان نہیں کٹے گا، محبوب تو بہت پہلے کاٹ گئے تھے، تو نے کراس کیا ہے حد کو، وظلم، تو نے دین پہ بھی ظلم، سنت پہ بھی ظلم، وحی پہ بھی ظلم، اور میرے اسوہ قدوہ پہ بھی ظلم کیا ہے، ظالم ہے یہ شخص۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی عزت کی فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی پوری بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ آپ نے گھر بنایا ہے، آپ کا اصلی ہے، خاندانی ہے، ابو والا ہے، بنا ہوا ہے، اور آپ کیا کریں؟ کوئی آپ کو بڑے پیار اور محبت میں آ کے کہے یار آ نہیں ٹھیک بنیا، نویں سٹائل چ بنا، وہ نیا تو ہو جائے گا مگر تیرا وراثتی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، اس میں ابو کے ہاتھوں کی لگی ہوئی اینٹیں نہیں ہوں گی، وراثتی، اور دین وراثت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وراثت میں دین دے کے جا رہا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ہوگا ہی وہی جو نبی کی وراثت رکھتا ہوگا، وراثت، بھئی وراثتی مکان میں جو بھائی رہ رہا ہے وہی وراثتی مکان میں، آپ نے تو نیا باہر جا کے بنا لیا ہے، آپ اسے وراثتی نہیں کہہ سکتے، وراثتی وہی ہے جو باپ نے بنا کے دیا تھا۔ کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر، رسومات کے اوپر، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کل مجھے ایک دوست نے ایک پیج بھیجا، پیج ہے قرآن مجید کے ترجمے کا، کنز الایمان کا، کہتا ہے جی میرے ماموں کو کسی نے بھیجا ہے کہ اس کے پہلے صفحے میں ہی 11ویں شریف ثابت ہے قرآن میں، 11ویں شریف قرآن میں لکھا ہے۔ خیر ہم جتنے حفاظ بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، یہ بات سن کے حیران ہوئے کہ قرآن میں 11ویں شریف، جیسے ہمارے ایک بھائی کو دنیا میں ہر 40 والی چیز 40واں ہی نظر آیا ہے، ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے، کاش تو نے کبھی پیغمبر کی سنت کو بھی ویلیو دی ہوتی، صرف 40، پھر یوں تو 50 بھی بڑی ویلیو رکھتی ہے، لوگ اس پہ بھی بلہ شلہ چوک کے کر دینے، لوگ سینچری پہ بھی، پھر کس کس گنتی پہ جائے گا؟ سنت سے بھی تھوڑا سا پتہ کر لے کہ کون سی چیز کس حوالے سے ہے۔ میں دلیلیں کہاں کی دے رہا ہوں؟ 11ویں شریف جب میں نے پڑھا تو وہ مما رزقناہم ينفقون، کہا اس پہ 11ویں میں دلیل ہے، اس میں کچھ خرچ جو ہوتے ہیں، صدقے ہوتے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنت، کچھ مستحب، جیسا کہ 11ویں شریف۔ کمال، یہ علم، یہ فہم نہ جبریل امین کو پتا چلا، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، نہ خلفائے راشدین کو پتا چلا، نہ عشرہ مبشرہ کو چلا۔ بھئی آپ مستقبل کی خبریں تو دیتے تھے نا، پیشین گوئیاں، یہ تو روایت بیان کرتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ حج پہ جب جانا، کرن کے ذات کرن کا ایک اویس کرنی کوئی آیا ہوگا، اس سے ذرا دعا کروا لینا، یہ تو پیش کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا میری امت میں غوث امت آئیں گے، غوث پاک ہوں گے، نام سید عبد القادر جیلانی ہوگا،
मसलकन पक्के ठक्के वहाबी होंगे, फातिहा के कायल, हाथ सीने पे बांधने के कायल, आमीन बिल जहर के कायल, नमाज सुन्नत के मुताबिक पूरी, यारों को पीर भी कोई अपना ना मिला 11वीं के लिए, वो भी उठा के वहाबियों का, चलो ना मानो वहाबी हम्बली कह लो। अगर उनकी 11वीं इतनी अहम है तो उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं ये भी बड़ी अहम है, वो भी पढ़िएगा। तो डायरेक्ट ਜਿਹੜਾ 11वीं ਚ आके दाखला लवे फर्स्ट ईयर ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं देता। बाकी कुछ करे या ना करे, इमाम साहब ने जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, मैंने एक दिन पूछा यार इमाम साहब कि मैं पहले वालियां भी 10 चीज़ां करना, लेकिन इमाम साहब ने फर्स्ट ईयर करवाई ही नहीं किते, 11वीं उन्होंने दी किताब चो विखाउणा तेरा काम है, तो इस 11वीं च दाखला लेना मेरा काम है, मैं नए सिरे से फिर कर लूंगा। बस इधर की उधर की कर कुर के मार के चले जाते हैं, पता नहीं कहां से निकाल लेते हैं, खुद बदलते नहीं बदल देते हैं कुरान को। यह है फकीह उम्मत, यह है फहम जो पहले कुरूने उला में पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बशमूल उन लोगों को पता ही नहीं चला, उन्होंने दियां तो जिंदगियां गईयां ना। जितने जानवर मक्के में फौत हुए वो 11वीं ना देने की वजह से हुए थे, और जिन्ने बकरियां दे थान चढ़े सूखे सी ना जी मदीने च, या कहत साली जितनी पड़ी वो 11वीं की वजह से नहीं हुई। कल एक बेचारी रोती तड़पती जी मेरी शादी वालिदैन ने कर दी है, 2-3 बच्चे पहले फौत हो गए हैं, हुण अल्लाह ने कोई उम्मीद लाई है, तो मैनू सारा ही टब्बर कहंदा तू 11वीं नहीं ना देंदी इसलिए मरे ना दे, ते ए सुक्का रुख हरा हो जाएगा। मुझे अब जाके समझ आई है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा जब फौत हुई थी, चचा अबू तालिब फौत हुए थे, हुजूर नूं इस मसले का नहीं सी पता चलिया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून कि इस तो मुराद 11वीं है। और जब आपके अहलिया सैयदा खदीजा फौत हुई उस वक्त भी यह आयत नहीं उतरी थी, आपनों पता ही नहीं चलिया। और जब आपके बेटे कासिम और अब्दुल्ला फौत हुए उदू भी इस मसले का हाले हुक्म पहलियां उम्मतां च नहीं सी आया। और जब आपके बेटे इब्राहिम फौत हुए फिर भी आपनों हाले पता नहीं सी, सूरत ते उतरी सी लेकिन पता नहीं लगा, आपनों समझ ही नहीं आई। तो किसी ने आख्या भी नहीं हुजूर 11वीं दवो, ये तो बच जावे, आखिरी आखिरी है। और जब आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, अल्लाह इन सब से राजी हो, कोई अल्लाह तेरे नाल मेरे नाल भी राजी होवे, किते किते ते टक ला, कहीं तो रुक, कुछ तो सुन्नत का लिहाज रख, कुछ तो महबूब की सीरत को समझ। नवल्ली ही मा तवल्ला, इतना मुंह फेर गया है, इतना मजबूर कर दिया है तुझे मस्जिद ने, मौलवी ने और तेरी अदीबो खतीब ने, सब बदले जा रहा है। कुरान बदल दो, हदीस बदल दो, रिवायत बदल दो, सनद बदल दो, मतन बदल दो, मानी बदल दो, मफाहीम बदल दो, मतालिब बदल दो, खुद नहीं बदलना। अल्लाह के लिए सोच, सवाल कर खुद से, सुन्नत से इतनी नफरत क्यों हो गई है तुझे, क्यों नफरत है? कोई मिसालें ही ले ले, कहीं पढ़ ले, कहीं देख ले, अगर नहीं समझ आ रही तो कुछ मिसालें देख, आते हैं। पहली मिसाल वुजू की मैं दे चुका, तू सारी जिंदगी ढूंढता रहे, सारी जिंदगी। तो हजरत अली का फैसला बरहक है, कितने समझदार थे, मसा करते हुए कहा कि दीन मेरी राय का नाम होता तो आज अली ऐसे मसा करते निचले हिस्से पे, क्योंकि जो भी चीज लगती है तो थलमे पासे लगती है, तो मसा यहां बनता है। फरमाते हैं लेकिन दीन मेरी राय का नाम नहीं, रसूल सल्लम के फेल और सुन्नत और अमल अदा का, तरीके का, उसवा और कुदवा का नाम है, हुसन इसी में है, लिहाजा आपने मसा ऊपर ही किया, ऊपर वाली साइड में।
اچھا جی، آپ نے کم از کم 10 سال اذانیں سنی ہیں اور محبوب کبھی غلط چیز نہیں سنتے، ترتیب بدلنے لگتی تھی تو فوراً صحیح فرما دیتے تھے۔ ایک بھی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا۔ درود تو ثابت ہے، شریعت میں کوئی چیز ثابت ہو آپ اس کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضیاں شروع کر دیں اور پھر اس پہ دوام اور ہمیشگی کریں اور لوگوں کو کہیں یہ کرو، جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہیں اور منکر بولیں۔ قرون اولیٰ میں تو اس کا ثبوت نہیں تھا کہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ پڑھیں۔ آپ کو جب پتہ چلا آپ نے شروع کی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر ڈرتے ڈرتے، پھر جو ہے چلا دی، پھر سپیکروں پہ آ گئی، پھر اس کے بعد اس کا بھی آپ بھی کہو، جو نہیں کہتا وہ منکر ہیں درود کے، اور بھول گئے کہ تیرے محبوب نے اذان کہلوانے کے بعد درود ابراہیمی پڑھوایا ہے، پسند کیا ہے۔ اب جو تیرے نبی کی پسند تھی، محبت تھی، جو درود آپ کو پیارا لگا، درود کے کئی سیکھے ہیں کتب حدیث میں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ پیارا یہ لگا، آپ نے وہ پڑھا بھی پڑھوایا بھی، اس سے تو نفرت ہو گئی، نہیں 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 یہ نہیں پڑھنا۔ اور بعض ماشاءاللہ فقہا نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں اور اضافے فرمایا، کہیں صرف نماز چ پڑھنا، نماز تو باہر نہیں پڑھنا، صرف نماز میں۔ آیت اتری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور محبوب سے پوچھنے آگے، محبوب سلام کا تو آپ نے طریقہ میں سکھایا ہے، یہ صلاۃ کیسے ہے تو وہ سکھا دیں۔ آپ نے اوورآل اس کو سکھایا، مگر سنت سے نفرت اتنی ہو گئی کہ اپنا من گھڑت موضوع، لوکل، ہوم میڈ، ڈومیسٹک، علاقائی، وطنی، ایک عام انسان کا بنایا ہوا تو بڑا پسند آیا، اور جس میں 100% جھوٹی اور شرکیہ باتیں ڈالی گئیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، قرآن سے ٹکراتا ہوا 100% عقیدہ، قل هو اللہ احد سے بغاوت کرتا ہوا عقیدہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے متصادم عقیدہ، اور میلاد النبی سے واضح ٹکراتا عقیدہ۔ رب کے نور کی پیدائش نہیں، ولادت نہیں، جنم نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، ددیال نہیں، ننیال نہیں، سسرال نہیں، اور محبوب کی ولادت بھی، پیدائش بھی، جنم بھی، ددیال، ننیال، سسرال بھی، رشتہ دار بھی، آل بھی، اولاد بھی، لیکن اس کے باوجود کہہ بیٹھے ہیں۔ بزرگ کہندے ہوندے سی کہ سپ دے منہ چ نہ کوڑ کرلی آ گئی، کہندا ہے جے کھاواں تے کوڑ لگدا ہے، جے چھڈاں تے بج لگدا ہے کہ یہ کولوں پھڑ نہیں ہوئی، گرفت کمزور سی۔ ہن کر بیٹھے نے بیچارے 11 مہینے لگے رہندے نے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نولیہ ما تولی، کسی ایک کو بھی اخلاقی جرت نہیں ہوتی، یار 12ویں مہینے تو آپ میلاد پہ آتے ہو، جشن پہ آتے ہو، عید مناتے ہو، مرحبا آمد مصطفیٰ کہتے ہو، آ کیجئے۔ نہ خود کبھی خود سے پوچھا، نہ کسی دوسرے کو ہمت ہوئی پوچھنے کی، تو جے کسے پوچھ لیا تو چٹا ننگا جو اچھا بھابی ہونا ہے۔ نماز میں آنے لگے، اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ میرے محبوب نے کتنی دفعہ کہا، اور میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا، اشارہ کر دوں، لفظ نوٹ کر لو، استوو، امر ہے، آرڈر ہے، مل جاؤ۔ استوا محاذات اور برابری کو کہتے ہیں۔ اعتدلو، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، حاذوا بین المناکب والاقدام، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطع اللہ۔ اتنے آرڈر میرے نبی نے دیے، اسوہ، سنت، صفیں سیدھی کروائیں، ملوائیں، کندھوں کے برابر، جسم کے مطابق قدم کھولو، نہ زیادہ چوڑے نہ زیادہ تنگ، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ۔
جو ملے میری دعا ہے اللہ اسے اپنوں سے اور کل قیامت کے دن مجھ سے بھی ملائے، اور جو درمیان میں فاصلے اور رکھنے رکھے اللہ اس کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ اور پھر میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، دنیا میں لائیو 17 فقہ اس وقت رائج العمل ہے۔ ایک ایک امام کو پڑھ ڈالا، پڑھیں آپ بھی کریں مطالعہ، پوچھیں مولوی سے کہ جناب صرف اس کا ایک کسی امام کا آرڈر دکھا دیں جو کہے کہ جب صف بناؤ تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے۔ لفظ یاد رکھو، پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے۔ ایک کوئی وقوع ہی لا دو کسی امام کا، کوئی آرڈر ہی دکھا دو تاکہ میں لوگوں کو کہوں بھئی تھوڑے فاصلے پہ رہنا ہے۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا، کہاں سے آیا؟ یہ سوال میں نے دوستوں کے سامنے رکھا، پڑھے لکھے تھے، کلک کر گیا ایک نو، انہیں جا کے نہ بڑے ادب اور احترام نال سوٹ لیا، وچ 1000 دا نوٹ رکھیا، گفٹ پیک بنایا، جا کے مل کے آیا۔ بلے بلے بلے، تواڈے ورگے اللہ بندے بہت پیدا کرے یار، اج کل تو کسی نو خیال ہی نہیں خطیباں خطوباں دا۔ ماشاءاللہ جی تواڈے کولوں دین سکھیا، علم عمل سارا کچھ۔ کہتے کہ 2-4 مہینے لگاتار ایسے انعام و اکرام اور میری تعریفیں ہوتی رہیں۔ ایک دن میں صرف اتنا سوال کر لیا کہ استاد جی آ جڑا آپ فاصلہ رکھنے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع کیتا ہے کہ ملنا نہیں؟ کہندے نہیں، بس ویسے ہی۔ کہندے جی وہ جڑا ویسے وے نا، وہ مینوں صرف نہ ایک حوالہ چاہیے کہ کسی نے روکیا ہوئے۔ کہندا یہ وابیاں نال تو نہیں بہندا۔ اگر یہ چیز تجھے روکے ہوئے ہے نا حق سے، حقیقت سے، شریعت سے، طریقت سے، سنت سے، تو پھر تجھے خود کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نولی ما تولا، جہاں لگا ہے پھر لگا رہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے نولی ما تولا، جہاں لگا ہے لگا رہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں آ جہاں میرے محبوب لگے ہیں، وہ ہے سنت، وہ ہے اہمیت، وہ ہے مقام۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ سنت اور بدعت کا فرق، عملی اس کی مثالیں، ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر ہونے والی پذیرائی، اور سنت کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، مناظروں میں امتی کو جتوایا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچے لگانے کی کاوشیں اور مکروہ دھندا شروع ہو چکا ہے۔ سوالیہ نشان کے طور پہ اگلی ملاقات میں ہم رکھیں گے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی بھی دور میں، کسی بھی خطبے میں یہ نہیں رہا کہ میں نے کسی کو گرانا ہے۔ ہاں بدعت دین کی دشمن ہے، اس کو گرانا، اس کو ہٹانا وقت کے نبی کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ کہو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم ہے انجام اس کا۔ وہ بیان کرنے سے، حوالے سے، دلیل سے اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، وگرنہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے نہ کوئی عناد رکھتے ہیں، نہ تعصب رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ، پیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، نفرت ہے تو صرف اسی وجہ سے، اور کوئی معیار نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔